शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। जब बात नामुमकिनात पर आकर रुक जाती है ना, जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आने लगता है, जब इंसान थक कर बैठ जाता है, तब आसमानों से एक आवाज़ आती है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। हम दुआ तो मांगते हैं मगर फिर इंतज़ार में टूटने लगते हैं। और दिल के किसी कोने में ये सवाल ज़रूर आता है, क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? क्या ये कभी कबूल भी होगी? अगर आज आप भी इसी कैफियत से गुज़र रहे हैं, आप भी अपनी दुआओं की कबूलियत की निशानियां तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। देखें, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी दुआ कब, कैसे, कहाँ और किस शक्ल में कबूल होगी, क्योंकि इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। लेकिन अपने बंदों को अल्लाह ताला कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। वो कुछ इशारे देता है, कुछ ऐसा साथ देता है, कुछ निशानियाँ दिखाता है जो दिल को ये यकीन दिलाती हैं कि तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है, तुम्हारी फरियाद रब तक पहुंच चुकी है। और अक्सर ये निशानियाँ दुआ कबूल होने से पहले ही इंसान के दिल में उतरना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको भी कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है, दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा है या बग़ैर किसी वजह के यकीन बढ़ रहा है, तो रुके नहीं, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आज बात करेंगे उन निशानियों की जो बताती हैं कि आपकी दुआ कबूल होने के बहुत करीब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि तमाम इस्लामिक वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और सदका जारिया समझकर शेयर भी लाजमी किया करें, और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। तो आइए अब हम बात करते हैं उन ख़ास निशानियों की, वो निशानियाँ जो अक्सर दुआ की कबूलियत से पहले इंसान के दिल, उसके हालात और उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आज हम आपके साथ कबूलियत दुआ की 7 अहम निशानियाँ शेयर करेंगे। ऐसी निशानियाँ जो अगर आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रही हैं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि आपकी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंच चुकी है और कबूलियत के करीब है। और आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला हर दुआ को सुनता है। वो किसी की पुकार को नज़रअंदाज नहीं करता। कोई आंसू, कोई आह उससे छुपी हुई नहीं है। ख़ास तौर पर वो दिल जो यकीन रखते हैं, वो दिल जो टूट कर मांगते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि उसके लिए रास्ते भी बनाता है। और यही वजह है कि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनके लिए नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज़ नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस रब से वो मांग रहे हैं, वो वही रब है जो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। तो अगर आप भी अपने रब पर यकीन रखते हैं, दिल से दुआ मांग रहे हैं, तो आइए अब एक एक करके इन निशानियों को समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर हो रही हैं या नहीं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी जो दुआ की कबूलियत से पहले ज़ाहिर होती है, वो है दिल में उतरने वाला सुकून। जी हाँ, वो सुकून जो किसी इंसान से नहीं मिलता, वो इत्मीनान जो किसी खबर के बग़ैर आ जाता है, वो कैफियत जो दुआ मांगते ही दिल पर नाजिल हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बहुत परेशान होते हैं, दिल बोझल होता है, आंखें नम होती हैं, और आप अपने रब के सामने हाथ उठाते हैं, और जैसे ही आप दिल से मांगते हैं, अचानक दिल हल्का होने लगता है, बेचैनी ख़त्म होने लगती है और अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख कर कहा हो, मैंने सुन लिया है। और सच बताऊं, ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक एहसास है जो खुद मैंने भी बारहा महसूस किया है।
جب بھی میں کسی بڑی پریشانی میں ہوتی ہوں اور میں اپنے رب سے دعا مانگتی ہوں تو دعا مانگتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، ایک یقین اتر آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے صرف دعا نہیں مانگی بلکہ میری دعا سنی بھی جا چکی ہے اور قبول بھی ہو چکی ہے۔ اس لمحے میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، میری بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور میں اندر سے یہ محسوس کرتی ہوں کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنی بار بھی میں نے اس یقین کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے فوراً بعد آپ کے دل میں سکون اتر آتا ہے اور ایک پختہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، تو سمجھ جائیں یہ صرف ایک احساس نہیں، اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہونے کے قریب ہے۔ دوسری نشانی کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ نشانی ہے یقین کا بڑھ جانا۔ جی ہاں، وہ یقین جو حالات کے برعکس ہوتا ہے، وہ یقین جس کے پیچھے کوئی ظاہری وجہ نہیں ہوتی، پھر بھی دل کہتا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل کے کسی کونے میں شک رہتا ہے اور کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، شاید ممکن نہ ہو۔ لیکن جب دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے نا تو یہی دل بدلنے لگتا ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ ہوگا یا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے میرا رب ہے، میرے ساتھ ہے اور ضرور ہوگا۔ اور یہ یقین الفاظ سے نہیں آتا، یہ دل میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں تڑپ دکھانی پڑتی ہے پھر جا کر زمزم ملتا ہے۔ اگر آج آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو پریشان بالکل بھی نہ ہوں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ دیر سے اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ آپ کی تڑپ مکمل ہو جائے، آپ کا یقین پختہ ہو جائے اور آپ کا دل صرف اسی کا ہو جائے۔ اور جب یہ یقین آ جاتا ہے نا تو پھر انسان حالات کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنے رب کو دیکھتا ہے، اور یہی یقین انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا۔ تو اگر آپ کے دل میں بھی بغیر کسی وجہ کے ایک پختہ یقین پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو کر رہے گی، تو سمجھ جائیں یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ تیسری نشانی دعا کی طرف بار بار کھینچنا اور اللہ کی طرف رجوع بڑھ جانا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت خاموش مگر بہت گہری نشانی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ ایک ہی دعا کو بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ دل خود بخود چاہتا ہے کہ پھر سے ہاتھ اٹھائیں، پھر سے اسی پاک پروردگار کو پکاریں۔ اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ تھکتے نہیں، آپ اکتاتے نہیں، بلکہ ہر بار پہلے سے زیادہ دل سے مانگتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ خود آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ آپ کو مانگنے پر لگا رہا ہے، کیونکہ وہ دینا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب میں فرماتا ہے، اور اللہ کی کتاب لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ سچے رب کی سچی کتاب ہے۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ دعا میں طاقت ہے تو پھر یہاں شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ بار بار دعا کی طرف کھینچ رہے ہیں، آپ کا دل دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو سمجھ جائیں یہ صرف ایک عادت نہیں، یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کی دعا اپنے انجام کے بہت قریب ہے۔ چوتھا اشارہ، چوتھی نشانی کیا ہے؟ حالات کا خاموشی سے بدلنا اور اسباب کا بننا۔ جی ہاں، کبھی کبھی دعا کے بعد فوراً نتیجہ نظر نہیں آتا، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دروازے جو بند تھے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں، لوگ جو دور تھے قریب آنے لگتے ہیں، راستے جو ناممکن لگتے تھے وہ خود بننے لگتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ تو یاد رکھیں وہ الجبار ہے،
وہ ٹوٹے کو اس طرح جوڑتا ہے کہ ٹوٹنے کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ وہ اتنی نفاست سے جوڑتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اگر آج آپ کو اپنی دعاؤں کا جواب فوراً نہیں مل رہا تو پریشان مت ہوں، سمجھ لیجیے خاموشی سے ناممکن کو ممکن بنایا جا رہا ہے، آپ کے لیے کچھ بہترین تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کام شور سے نہیں ہوتا، وہ خاموشی سے تقدیریں بدل دیتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، بس دعا کے ساتھ ایسے جڑ جائیں کہ گویا آپ اس کے سوا کوئی دوسرا علاج جانتے ہی نہیں ہو، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے صرف اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی آہستہ آہستہ چیزیں بدل رہی ہیں، چاہے چھوٹے پیمانے پر بھی کیوں نہ ہو، تو سمجھ جائیے یہ اتفاق نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبولیت کے سفر میں آگے بڑھ رہی ہے۔ 5ویں نشانی، دل کا بدلنا، گناہوں سے دوری اور نیکی کی طرف رغبت بڑھ جانا۔ جی ہاں، جب دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے نا، تو صرف حالات نہیں بدلتے، انسان خود بھی بدلنے لگتا ہے۔ وہ گناہ جو پہلے آسان لگتے تھے اب دل ان سے گھبرانے لگتا ہے، وہ کام جو پہلے بوجھ لگتے تھے جیسے نماز، ذکر، تہجد، استغفار، اب دل انہی میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے، اور انسان خود حیران ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ تو یاد رکھیں، یہ آپ کی اپنی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے نا، تو پہلے اس کے دل کو صاف کرتا ہے، اسے اپنے قریب کرتا ہے، اور اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس نعمت کو سنبھال سکے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ وہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ وہ آپ کا رب ہے، اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے، نہ کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی کہ آپ کا رب کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت بڑھ رہی ہے، آپ گناہوں سے دور ہو رہے ہیں اور نیکی کی طرف خود بخود مائل ہو رہے ہیں، تو سمجھ جائیں یہ صرف تبدیلی نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ 6 نشانی، تاخیر کے باوجود دل میں سکون کا باقی رہنا اور اللہ سے بدگمانی نہ آنا۔ جی ہاں، کبھی کبھی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس انتظار کے دوران آپ کا دل اللہ سے نہیں ہٹتا، آپ کے دل میں شکوہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے اور صبر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کبھی بھی اس دکھ کو، اس تکلیف کو مصیبت نہ سمجھنا جس کی وجہ سے تم اللہ سے جڑ گئے ہو۔ میں اکثر کہتی ہوں، بڑے ہی معتبر ہوتے ہیں وہ دکھ، درد جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہی دکھ انسان کو سجدے تک لے جاتے ہیں، اور یہی آنسو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہی دکھ انسان کو استغفار تک لے جاتے ہیں، یہی دکھ انسان کو تہجد تک لے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں اور اس مشکل نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے، تو یقین کریں یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تو ایک وسیلہ ہے آپ کو اپنے رب تک لانے کا۔ اور اگر تاخیر کے باوجود بھی آپ کے دل میں یہ یقین باقی ہے کہ میرا رب میرے لیے بہتر ہی کرے گا، تو سمجھ جائیں یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہو رہی، بلکہ اپنے بہترین وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ یہاں پر ایک بات کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میری دعا جو ہے وہ رد ہو گئی ہے یا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہم انسان جو ہے قبولیت اسی چیز کو سمجھتے ہیں، قبولیت کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں یہی ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، جو ہماری مرضی ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ قبول ہو گئی ہے، اور اگر وہ چیز ویسی ہو کر ہمیں نہیں ملتی جیسی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میرا ذاتی تجربہ جو میں نے بارہا اپنی زندگی میں دیکھا، محسوس کیا اور میرے ساتھ ہوا، کہ جب بھی میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، بہت ساری میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مجھے وہ عطا کرتا ہے جو میں چاہتی ہوں، جو میں اس سے مانگتی ہوں، اور اللہ کا اس سے بڑھ کر اس بات کا جو ہے میں اس بات پر شکر ادا کرتی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں مانگتی ہوں اور جو مجھے مانگنے پر بھی نہیں ملتا، ویسا نہیں ملتا جیسا میں چاہ رہی ہوتی ہوں، کیونکہ جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا اور جس میں رب کی خاص مرضی ہوتی ہے تو وہ بڑا ہی بہترین میرے لیے ثابت ہوا ہے، اور میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے ہمیشہ۔ مجھے خوشی ملی ہے، مجھے اطمینان ملا ہے، کیونکہ وقتی طور پر تو ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں ملا نہیں، لیکن میں اسے کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری دعا اللہ نے سنی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کر کے سنی ہے، بہترین کر کے عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بھی چیز آپ کو نہیں ملتی نا، اسے یہ نہ کہا کریں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، یقین رکھیں آپ کو ایسا کچھ ملے گا کہ آپ خود اس بات پر بھی شکر کریں گے کہ جو میں نے مانگا تھا، جو میں نے چاہا تھا، شکر ہے کہ وہ نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے وہ تو بڑا ہی بہترین ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی تو یہی ہوتی ہے کہ ہم جس چیز پر مطمئن ہو جائیں، اور ہم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی عطاؤں پر، جو کہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ جو ہماری مرضی ہوتی ہے اور ہماری مرضی کے مطابق مل جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے، لیکن جو ہماری مرضی ہوتی ہے اور وہ نہیں ملتا اور وہ خاص اللہ کی مرضی سے ملتا ہے تو وہ بڑا ہی خاص ہوتا ہے۔ آخری نشانی، اللہ کی طرف مکمل رجوع اور عبادت میں گہرائی کا آ جانا۔ جی ہاں، جب دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے نا تو انسان صرف دعا نہیں مانگتا، وہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ ہر وقت اللہ کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ اور اسی مقام پر میں آپ سے ایک بہت ہی اہم بات کہنا چاہتی ہوں، جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو نا، اور جب آپ کو اپنی مرضی کا مانگا ہوا نہ مل رہا ہو، تو میری ایک بات یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے استغفار کو لازم پکڑ لیں، جتنا زیادہ آپ استغفار پڑھیں گے یہ آپ کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنے گا، آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں بہت ہی مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ اکثر ہمارے اپنے گناہ ہی ہمیں روکے رکھتے ہیں، ہمیں پریشان رکھتے ہیں، ہمیں مایوس کرتے ہیں، لیکن جب بندہ سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ اسے خوشیاں بھی عطا کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز، تہجد کو لازم کر لیں خود پر۔ یہ رات کا وہ پہر ہے جو عام نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں۔ ذرا سوچیں، جب رب خود بندے کو بلا رہا ہو، اسے پکار رہا ہو تو کیا وہ اسے خالی لوٹائے گا؟ نہیں، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہی وہ وقت ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں تقدیریں بدلتی ہیں، جہاں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین کریں آپ صرف اپنی دعاؤں کی قبولیت کے قریب نہیں ہوں گے بلکہ آپ اپنے رب کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اسے مانگی ہوئی چیز سے بھی زیادہ رب خود مل جاتا ہے۔ دعائے پاک پروردگار سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کی آنکھوں کو کن فایا کن کے نظارے دکھائے اور خوشیاں عطا فرمائے، وہ خوشیاں جن کی آپ کو چاہت ہے، جن کی آپ کو تمنا ہے، جن کے آپ انتظار میں ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔